अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आऊँ मौलाना कोकब शैतानी को। ऐसे लोगों को तो मौलाना कहते भी शर्म आती है जो लोगों को किसी दूसरे फिरके के पीछे नमाज पढ़ने से भी रोके। सवाब और गुनाह का किसी ने मसला पूछा है कि किसी के पीछे नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती। वो कहता है कि जिस तरह का मैं सुनी हूं ना, मुझसे पूछो कि गुनाह कितना होगा, अजाब कितना होगा, नऊज़ बिल्लाह। तो कौन सी हदीस का हवाला पेश कर रहे करके और किस हदीस को कहां पे जोड़ रहा है, ये आप लोग खुद देखें। सही हदीस इन्होंने बयान नहीं करनी। क्यों नहीं बयान करनी वो मैं बाद में बताता हूं, पहले वीडियो देखते हैं। इमाम किसको होना चाहिए? कहीं का भी हो, इमाम कहीं का भी किसको होना चाहिए? मेरी किताब है मसलाए इमामत, वो भी वहीं से छपी है। कौन इमाम हो सकता है? मोटी बात, मुक्तदी और इमाम का अकीदा ये शराइत में से है। इमामत की 6 शर्तें हैं। कौन इमाम हो सकता है? कितनी शर्तें? 6। उनमें से एक शर्त यह है कि मुक्तदी और इमाम का अकीदा एक हो। अगर दोनों के अकीदों में फर्क है, नमाज कायम होगी। मिशकात शरीफ की हदीस, मिशकात शरीफ में हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसने किबले की तरफ मुंह करके थूका, थूक फेंकी जिस तरफ किबले की मसलन इस तरफ किबला है तो उसने इस तरफ मुंह करके थूका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, लोगों को बुला के कहा ये कौन है? उन्होंने कहा हमारी मस्जिद में इमाम है, हमारे मोहल्ले में। फरमाया आइंदा इसको इमाम ना बनाना, आइंदा इसको इमाम। हदीस कहां है? मिशकात शरीफ में। आइंदा इसको इमाम न बनाना। क्यों? इसने किबले की समत की ताजीम नहीं की। किबले की नहीं, किबले की जिस तरफ किबला है उस समत, कुछ लोग सिमत बोलते हैं, उस समत की ताजीम नहीं की, लिहाजा ये इमामत के लायक नहीं। यकीनन वो सहाबी होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है सहाबी होगा, मुसलमान। उसने तौबा की होगी, मुआफी मिली होगी, मगर कानून क्या बन गया? जो किबले की समत की ताजीम नहीं करता वो इमामत के लायक नहीं। ऊंची, मुझे एक सवाल का जवाब देना, किबला या उसकी समत अफजल है या मेरा नबी अफजल है? ऊंची, सबका जवाब चाहिए। मेरा कहना नहीं, सही हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफे काबा थामा और कहा है काबे तू मुझे बहुत प्यारा है, मगर मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ भेजा, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मर्दे मोमिन की इज्जत अल्लाह के नजदीक तुझसे भी ज्यादा है। मर्दे मोमिन की इज्जत ज्यादा काबे से, तो जिसका कलमा पढ़ के कोई मर्दे मोमिन बनता है उस नबी की कितनी इज्जत। तो जो काबे की समत की ताजीम नहीं करता, हुजूर ने फरमा दिया इसको इमाम न बनाना, तो जो मेरे नबी की ताजीम ना करे, ऊंची, वो कहीं भी इमाम लग जाए वो इमामत के लायक। ऊंची, उसके पीछे नमाज पढ़नी। आप कहेंगे कि जायज है या दोहरा लें? आप तो ये पूछेंगे, मैं जिस किस्म का सुन्नी हूं मुझसे ये पूछो कि बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ने से गुनाह कितना होगा। अल्लाह, मुझसे ये पूछो, ये ना पूछो कि हो जाएगी या नहीं, ये पूछो कि उसके पीछे नमाज पढ़ने पे अजाब कितना होगा। क्यों? कि जब आप कहोगे पीछे इस इमाम के, तो जो नबी का गुस्ताख है उसको इमाम कहना अल्लाह को दुख देना है या नहीं? ऊंची, तो जो अल्लाह और उसके रसूल को दुख दे हम उसको इमाम बनाएंगे? हमारा इमाम कौन है? जो नबी का गुलाम है। जो नबी का गुलाम नहीं वो हमारा इमाम। हाँ तो मेरे भाई, आप लोगों ने इस कोकब शैतानी की बात सुनी। शैतानी में इसको इसलिए कह रहा नऊज़ु बिल्लाह क्योंकि ये लोगों को नमाज से दूर कर रहा है। नमाज से दूर इसलिए कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक फिरका का हूँ और मेरे नज़दीक जो मस्जिद है किसी दूसरे फिरके की है, क्या मेरे भाई वो अल्लाह का घर नहीं है? जरा जहन पे डाल के सोचना कि अल्लाह के घर में जाके नमाज नहीं होगी।
ہمیں بدعقیدہ صرف انہوں نے افواہیں پھیلائی ہیں. ان کے نزدیک ہر دوسرا بندہ بدعقیدہ ہے جو ان کے فرقے سے باہر ہے یا ان کے فرقے کی نہیں مانتا. اور جو احادیث اس نے دلیل دی ہے نا میرے بھائی وہ احادیثوں کے تضاد میں ہے. احادیث اس نے بالکل سچ بیان کی ہے، بالکل سچ بیان کیا، لیکن جو خود ساختہ بات کر رہا ہے نا ساتھ میں جوڑ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ غلط ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کو امامت سے منع فرمایا تو میرے بھائی یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ کسی اور شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کسی دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یا کہ کوئی بندہ نماز میں غلط نماز پڑھتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کیا یہ ثابت ہو گیا میرے مسلمان بھائی؟ ذرا غور کر کے سوچنا، کیا یہ ثابت ہو گیا؟ نہیں ہوتا نا. انفیکٹ صحیح بخاری میں اس کے تضاد میں احادیثیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ امام کی جو شرطیں بتا رہا ہے نا وہ بھی غلط بتا رہا ہے، عقیدے کی بات کر رہا ہے. امام کی جو احادیث میں شرطیں آتی ہیں وہ 4 ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن زیادہ جانتا ہو، جو پھر احادیث زیادہ جانتا ہو، اس کے بعد جس نے ہجرت پہلے کی ہو، اس کے بعد جو عمر میں بڑھا ہو. تو میرے بھائی یہ جو شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں جو آج تک لوگ چلتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کی جو بات ہے وہ تو آج کے دور میں جھوٹ ثابت ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے خود دیکھے بہت سے لوگ مطلب جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہمارے کنٹری کے بھی دوسرے کنٹریوں میں جاتے ہوں گے، دوسرے کنٹریوں میں بھی ادھر آتے ہیں. اگر دوسرے کنٹری کا فار ایگزامپل کوئی ایجنٹ ادھر آ کے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے مولانا، کیا آپ اس کے عقیدے سے واقف ہو گے؟ اس کا دل چیر کے آپ نے دیکھ لے کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے؟ آپ تو باہر سے ہی دیکھ سکتے ہو نا میرے بھائی. خود ساختہ سنتیں نہ بناؤ کہ امامت کی 6 شرطیں ہیں، 7 شرطیں، 8 شرطیں، 15، 12، 16 سے تو جتنی مرضی بنا لو گے. خدا را وہی چیز رہنے دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے. چلیں اب آتے ہیں اس کی بات کی طرف. اس نے کون سی احادیث کہاں فٹ کر دی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام ٹھیک نماز پڑھاتا ہے، احادیث آپ لوگوں کی سکرین پہ چل رہی ہے، تو جو اس کا ثواب ہے اس کو پورا ملے گا اور مقتدی کو بھی ثواب پورا ملے گا. لیکن اگر امام جو ہے امام غلطی کرتا ہے، غلط نماز پڑھاتا ہے، تو مقتدی کو تو پورا ثواب ملے گا، لیکن جو امام ہے اس کا گناہ اس کے سر ہوگا. دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قول دیکھ لیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس کا جو گناہ ہے جو امام کی بدعت ہے وہ اس کے سر ہی رہے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے گھیرا ہوا تھا، تو وہاں پہ آ کے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی عام مسلمانوں کے جو ہے نا عام عوام کے، عام مسلمانوں کے امام آپ ہیں، لیکن حالات کا آپ کو پتہ ہے، باغی گروہ نے اپنا امام بنایا ہوا ہے. لہٰذا ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کے پیچھے، اس کے پیچھے، یعنی باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. تو ایسے حالات میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کام کو چھوڑ دو گے؟ مطلب جو کام ہم لوگ کرتے ہیں سب سے افضل کام نماز ہے، تو اس کو نہ چھوڑو، تم نماز ادا کرو، نیکی میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے دور رہو. تو میرے بھائی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث مبارکہ ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، یہ صحابہ کی قول ہے. میرے بھائی یہ اور فٹ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پیچھے، بدعتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. لیکن جو احادیث آپ لے کے آ رہے ہیں، بیس بنا کے آ رہے ہیں، وہ تو یہ ثابت ہی نہیں کرتی کہ کسی دوسرے فرقے کے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے بھائی آپ لوگوں کو نماز سے متنفر کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت پھیلانے کے لیے. میرے عام مسلمان بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہو، میں بھی عام مسلمان ہوں یار، مولوی نہیں ہوں، لیکن خدا را صرف آپ کی اصلاح کے لیے کہ تھوڑا سا سوچئے گا. حدیث سے آپ لوگوں کی سکرین پہ چل رہی ہے. اس سے بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قول بھی ہے کہ وہ خارجیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا. تو میرے بھائی اس سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ اور کس بات کا آپ کو یقین ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اگر آپ لوگوں نے شیطانی کی بات کا یقین کرنا ہے تو میرے بھائی وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کا میں سنی ہوں، مجھ سے پوچھو گناہ کتنا ہوگا، عذاب کتنا ہوگا. نعوذ باللہ، یا اللہ مجھے ایسے فتنوں کے شر سے بچا.
میرے بھائی کیا مسلمان کو نماز پڑھنے پہ بھی عذاب یا ہوگا، گناہ ہوگا؟ توبہ استغفار۔ اور میرے بھائی ان کا مطلب اور مقصد نماز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر پاس والی مسجد کسی اور فرقے کی کہیں گے کہ نماز پڑھ لو تو ان کا پیسہ جاتا ہے میرے بھائی، جتنے لوگ ان کی طرف آئیں گے اتنا چندہ زیادہ ان کی مسجد میں جائے گا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے جائیں گے، نکلیں گے، اندر جائیں گے، گلے لگیں 5-10 ڈالیں، تو ان کے جو 5-10 100-50 ان کو آتے ہیں ان کے میلاد میں، اگر وہی بندہ اپنے پاس والی جو گھر کے پاس مسجد ہے اسی میں نماز پڑھ کے چلا گیا تو ان کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ وہ پورا محلہ اگر پورے محلے کے لوگ پاس والی مسجد میں جانے لگے۔ اس لیے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا یعنی یار امام کعبہ بھی اہل حدیث کا، آپ لوگ ان کو بھی بد عقیدہ ہی سمجھتے ہو، تو کیا میرے بھائی حج عمرہ امامت نماز وہاں پہ امام کعبہ نہیں کراتے؟ امام کعبہ کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو کیا اللہ پاک اپنے دشمن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اپنے گھر میں خانہ کعبہ میں کھڑا کرے گا امامت کے لیے؟ میرے بھائی ذرا آپ بھی سوچیں، کیا اللہ پاک کسی اپنے نبی کے دشمن کو وہاں پہ کھڑا کرے گا؟ پھر میرے بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے رہا ہے، اللہ کو دکھ دے رہا ہے، تو میرے بھائی آپ لوگ یہ سوچیں احادیث کی روشنی میں کہ دکھ کون دے رہا ہے؟ وہ بندہ دے رہا ہے جو احادیث کا انکار کر رہا ہے، یا وہ بندہ دے رہا ہے جو احادیث کو فالو کر کے اپنی جماعت نماز ادا کر رہا ہے، چاہے کسی دوسرے فرقے کے پیچھے کر رہا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو شخص غلطی کرتا ہے اس کے غلطی کا انحصار امام پہ ہوگا، مقتدی پہ نہیں ہے، مقتدی کو پورا ثواب ملے گا۔ یا پھر اس کوکب کی بات سن کے کون سی حدیث جو بندہ کہاں پہ فٹ کر رہا ہے، تو اس کی حدیث سن کے آپ اگر کسی دوسرے فرقے کے پیچھے باجماعت نماز نہیں پڑھتے، انفیکٹ نماز ہی ضائع کر دیتے ہو، تو دکھ اللہ پاک کو کون دے گا؟ آپ یا وہ بندہ دکھ دے گا جس نے اپنا فرض بھی پورا کر لیا، باجماعت بھی نماز پڑھ لی، نیکیاں بھی زیادہ کما لی اور سنت پہ بھی عمل کر لیا؟ یا دکھ وہ دے رہا ہے جو اس کوکب کے کہنے پہ چل رہا ہے، نماز بھی چھوڑ دی، دوسرے فرقے کو بھی چھوڑ دیا، احادیث کو بھی چھوڑ دیا؟ میرے بھائی ذرا سوچئے گا۔ باقی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو حق سچ تک پہنچنے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے۔ میرے بھائی کوشش کیجئے گا۔ باقی مولوی نہیں ہوں میں کہ اتنا لیکچر دے سکوں یا سمجھا سکوں، احادیث آپ لوگوں کے سامنے، ہچکی احادیث بھی جو لیں، جو میں نے آپ کو بتا دی وہ بھی جو لیں۔ باقی بس دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ کوشش کریں تو اللہ پاک آپ کو ہدایت دے دے، اگر نہ بھی کوشش کریں تو دعا ہے اللہ آپ کے دل میں نور ڈال دے۔ باقی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ میرے بھائی۔